Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 9 of the operating systems course. I hope everybody is doing well. Let's look at the agenda for today. The agenda for today is that we are going to, as usual, review the previous lecture, lecture 8. Then we are going to continue discussing the Unix and Linux inter-process communication tools. In particular, we are going to talk about the pipe tool for communication between processes on Unix and Linux. उसके बाद हम बात करेंगे कि Unix Linux में कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड फाइल्स का. तो वो देखेंगे कि स्टैंडर्ड फाइल्स क्या हैं. लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कि Unix के और Linux के अंदर फाइल डिस्क्रिप्टर्स का एक कॉन्सेप्ट है, तो फिर देखेंगे कि स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं. And at the end, we are going to talk about the pipe tool in detail along with its use at the command line as well as from within a program. So essentially, we are going to talk about the use of a pipe at the command line for the user as well as part of application programmer's interface in terms of system call. Let's recap the lecture that we had last time, lecture 8 that is. Lecture 8 में हमने बात की थी primarily inter-process communication की. तो उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की. एक तो यह है कि जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके दो तरीके हैं. एक तो है कि मैसेज पासिंग, दूसरा शेयर्ड मेमोरी. हमने फोकस किया था मैसेज पासिंग में. उसमें हमने कहा कि फॉर कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर प्रोसेसेस फर्स्ट नीड टू एस्टैब्लिश अ चैनल, उसको हम लिंक भी कहते हैं. फिर जो सेंडर प्रोसेस है वो मैसेज सेंड करता है और रिसीवर प्रोसेस मैसेज को रिसीव कर लेता है. अच्छा, इसमें हमने कहा था कि कई इश्यूज हैं लिंक से एसोसिएटेड, इन पर्टिकुलर कि लिंक क्रिएट कौन करता है, लिंक की कैपेसिटी क्या है, उसमें कितने मैसेजेस क्यू हो सकते हैं, दो प्रोसेसेस के दरमियान कितने लिंक्स हो सकते हैं, या एक लिंक के साथ कितने प्रोसेसेस एसोसिएट हो सकते हैं, मैसेज का साइज क्या है. फिर हमने बात की थी सिंक्रोनाइजेशन की कि प्रोसेस जो सेंडर और रिसीवर एट टाइम्स द नीड टू सिंक्रोनाइज, तो उसकी बात थोड़ी सी मैं अभी डिटेल में करूंगा, उसकी हमने बात की एंड सो ऑन. अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि दो तरीके हैं मैसेज पासिंग के. एक तरीका है डायरेक्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमने कहा कि ये होता है कि एक प्रोसेस जो सेंडर है वो डायरेक्टली रिसीवर को मैसेज सेंड कर देता है. तो इसका मतलब है कि जो सेंडर है वो रिसीवर प्रोसेस का नाम साथ देता है अपने मैसेज के कि ये प्रोसेस है रिसीवर और ये मैसेज है जो कि रिसीवर को मिलना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉल की सूरत में देखें तो हम कहेंगे सेंड प्रोसेस नेम और आईडी और वट एवर पी फॉलोड बाय द मैसेज दैट हैज टू गो टू पी. अच्छा, अगर सेंडर का हम नाम कहें कि क्यू है या आईडी उसका क्यू है, तो रिसीवर प्रोसेस रिसीव जब करेगा तो कहेगा मुझे क्यू से मैसेज रिसीव करना है. तो वो भी अगर कोई रिसीव कॉल है तो उसमें पैरामीटर्स देगा, रिसीवर का आईडी या नाम और मैसेज जो उसने रिसीव करना है किस बफर में जाएगा. ये तो होगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कि सेंडर प्रोसेस सेंड्स अ मैसेज डायरेक्टली टू द रिसीवर प्रोसेस. अच्छा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है कि द मैसेज पासिंग गोज थ्रू समथिंग नोन एज अ मेल बॉक्स. ठीक है, द सेंडर प्रोसेस sends a message to a mailbox and the receiver receives it from the mailbox. तो इसमें सेंडर को रिसीवर का नाम इस तरह देना नहीं होता जैसे कि इन केस ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सो मैसेज मेल बॉक्स में डाल दिया जाता है और रिसीवर मेल बॉक्स में से मैसेज रीड कर लेता है. अच्छा, इसके फिर इश्यूज हमने डिस्कस किए कि चैनल कैसे एस्टेब्लिश होता है, फिर ये चैनल की कैपेसिटी क्या होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये बात होगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. उसके बाद दो चीजें डिस्कस की. एक था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, यानी सेंडर प्रोसेस जब एक मैसेज भेजता है तो समटाइम्स द सेंडर नीड्स टू वेट, परहैप्स द रिसीवर इज नॉट रेडी, या उसकी कोई और भी रीजन हो सकती है. परहैप्स जो कैपेसिटी है चैनल की, वो चैनल इज ऑलरेडी हैज enough messages that the capacity is already has been used, so there is no capacity for the channel to take another message. So इस केस में the sender would have to wait. और so इसके कई और aspects हैं कि कब sender जो है वो wait करेगा. But this concept of the sender waiting to before sending a message is known as synchronization of sender with the receiver. इसी तरह receiver को भी कई दफा receiver wants to receive a message
لیکن اس کے پاس میسج ابھی نہیں آیا, ویدر اٹ از ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن, میسج نہیں آیا تو ریسیور از گوئنگ ٹو ویٹ. دس از کالڈ سنکرونائزیشن بٹوین پروسیسز. اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں کریں گے ان چیپٹر 7. اچھا, اس کے بعد ہم نے ڈسکشن تھوڑی سی کی تھی, اگلی سلائیڈ میں آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے بات کی تھی بفرنگ کیپیسٹی آف اے چینل یا لنک. اس میں ہم نے کہا تھا کہ چینل کی کیپیسٹی 0 ہو سکتی ہے, کہ کوئی میسج بفر نہیں کر سکتا چینل, یا اس میں n میسجز آ سکتے ہیں, یعنی بفرنگ کیپیسٹی آف n میسجز, یا انلمیٹڈ بفرنگ کیپیسٹی. تو میں نے ایگزامپلز دی کہ جی زیرو کیپیسٹی کی ایک ریئل لائف میں ایگزامپل یہ کہ جب کنسٹرکشن ہو رہی ہو کہیں, تو ایک مزدور جو ہے دوسرے کو, کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پہ کھڑا اوپر چھت پہ اینٹ پھینک رہا ہے. سو دس از ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود زیرو کیپیسٹی آف دا چینل, میننگ کہ اگر ریسیور جو ہے, مزدور جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے تو یہ نیچے سے جو پھینک رہا ہے یہ رک جائے گا. ٹھیک ہے. سو ان کیس آف زیرو کیپیسٹی the sender is going to block if the receiver is not ready. اچھا, دوسرا کیس ہے کہ جس میں چینل کی کیپیسٹی n میسجز کے لیے ہو, اور اس کی ایگزامپل اگین ریلیٹڈ ٹو کنسٹرکشن میں نے دی کہ جیسے کہ آپ نے کنسٹرکشن مٹیریل منگوانا ہے, تو اگر تو آپ نے اپنی کنسٹرکشن کے احاطے میں رکھوانا ہے, لیٹ سے کہ اینٹیں ہو گئی, ریت ہوگی اینڈ سو آن, تو وہ احاطہ جب اس میں بہت زیادہ اینٹیں آ جائیں گی اور کوئی جگہ نہیں بچے گی, تو آپ کہیں گے نیکسٹ جو آپ مٹیریل ہے وہ ڈلیور نہیں کروائیں گے. سو دا ڈلیوری پرسن وڈ ہیو ٹو ویٹ. تیسری ایگزامپل میں نے دی تھی اگین ریلیٹڈ ٹو کنسٹرکشن, کہ آج کل یہ ہمارا رواج چل گیا کہ جی باہر اپنے گھر کے باہر یا احاطے کے باہر جو مرضی پھینک دیں, نو بڈی از گوئنگ ٹو آسک یو. تو آپ اینٹیں, ریت, جو مرضی ہے, سڑک پہ جا رہا ہے, سائڈ والوں کے دوسرے گھروں میں جا رہا ہے, سو یو اسیوم دیر از انلمیٹڈ کیپیسٹی. اچھا, میں نے یہ ایگزامپل دی تو اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا جی کہ آپ لگتا ہے کہ آج کل گھر بنوا رہے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ ریئلی دا کیس. تو انہوں نے کہا جی کوئی اور ایگزامپل بھی دیں. So I'm going to give you a couple of more examples. زیرو کیپیسٹی کی ایک ایگزامپل ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں یا والی بال کھیل رہے ہوں تو آپ نے بال پھینکنا ہے. سو اف یو سی دا ریسیور از ناٹ ریڈی, آپ رک جاتے ہیں. سو یو سینڈر وڈ ویٹ, وڈ بی بلاکڈ انٹل دا ریسیور از ریڈی, کیونکہ کیپیسٹی 0 کی ہے چینل میں, ہوا میں بال تو رک نہیں سکے گا. یا ہاکی کا بال, ہاکی پلیئر جب کھیل رہے ہوتے ہیں, پاس دیتے ہیں تو دے ویٹ انٹل دا ریسیور از ریڈی اینڈ سو آن. زیرو کیپیسٹی کی ایگزامپل ہوگی. این بفر کی کیپیسٹی, آپ نے سیل فون پہ کسی کو کال کیا ہے, تو دا پرسن ناٹ پکنگ اپ دا میسج دا فون, تو آپ میسج ایک چھوڑ دیتے ہیں. تو جب وہ بفر جہاں پہ میسج جاتے ہیں وہ فل ہو جائے گا, تو آپ جو کالر ہے وہ میسج نہیں اور چھوڑ سکے گا. تو دیز آر ایگزامپلز اینڈ دیر آر مینی ادر ایگزامپلز ان دا کمپیوٹر سسٹم. فار ایگزامپل جب نیٹورکنگ میں آپ دیکھیں نیٹورکس ہوتے ہیں, اس میں راؤٹرز ہوتے ہیں, تو راؤٹرز میں جب میسیجز آتے ہیں تو وہ کیو ہو جاتے ہیں. جب بہت زیادہ میسیج آ جائیں تو راؤٹر اگر ہینڈل نہیں کر سک رہا تو وہ دے آر گوئنگ ٹو دا سینڈر وڈ ہیو ٹو ویٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایگزامپلز ہوگی آف دا ویریس بفرنگ کیپیسٹیز آف دا چینل. پھر ہم نے بات شروع کی تھی انٹر پروسیس کمیونیکیشن بٹوین یونکس پروسیسز. اس میں ہم نے کہا تھا کہ کافی ٹولس ہیں, پائپ ہے, فائفو ہے, ساکٹ ہے, میسج کیوز ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم نے ریئلی فیئرلی کوئکلی ہم نے پائپس کی بات کی اور ایک ایگزامپل دیکھی. میں نے ریئلائز کیا کہ یونکس آپ کے لیے اٹس رادر نیو ٹو یو, یو ہیو ناٹ یوزڈ اٹ بفور. تو آج ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے, اور اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے فائفوس کو ڈیٹیل میں. سو لیٹس موو آن اینڈ کنٹینیو ود دا لیکچر دین. کہ پہلا جو ہم نے ٹول ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم وہ تھا پائپ کا. تو پائپ جو کمیونیکیشن چینل ہے یا ٹول ہے, دس ان یونکس اینڈ لینکس از یوزڈ فار کمیونیکیشن بٹوین 2 or more ریلیٹڈ پروسیسز. تو اگر ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر سسٹم ہے یونکس اینڈ لینکس بیسڈ, اس میں 2 پروسیسز ہیں P1 اور P2. دے مسٹ بی ریلیٹڈ. ریلیشن شپ جو ہے ٹپکلی پیرنٹ چائلڈ کا ہوگا, یا گرینڈ پیرنٹ گرینڈ چائلڈ, یا سبلنگ ریلیشن شپ ہوگا. تو پائپ کریٹ کیا جائے گا اور پھر یہ دونوں پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکیں گے. نو ریمبر دیز آر ریلیٹڈ پروسیسز. تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کس پائپ میں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ویل سی اٹ ود این ایگزامپل. بٹ اسینشلی ایک پروسیس ان میں سے جو کہ ہم کہیں گے لیٹ سے پیرنٹ ہے, وہ ایک پائپ کریٹ کرے گا اور پھر فورک سسٹم کال یوز کر کے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرے گا. تو بیکاز فورک پروسیس از این ایگزیکٹ میموری امیج آف دا پیرنٹ, تو جو پائپ جو ہے وہ چائلڈ کو بھی پتا چل جائے گا کہ پائپ کیا ہے.
and then the two processes can communicate. But pictorially again, this is used for communication between two related processes on a Unix Linux system. FIFOs یا ان کا دوسرا نام ہے named pipes, وہ یوز کر سکتے ہیں دو processes on a Unix and Linux system for communication. Number one, if they're related. Number two, if they're not related. So دونوں صورت میں دو processes on one Unix machine, on the same Unix machine, can communicate by using a FIFO. And the processes don't have to be related. اور ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں سلائڈ میں جو نظر آ رہی ہے تو دو processes ہیں P1 اور P2, اور FIFO میں نے شو کی ہوئی ہے کہ دس از آن اے ڈسک. تو یہ ایک طرح کی فائل ہو جائے گی. اس کی ڈفرنٹ طرح کی امپلیمنٹیشن ہے. یہ بیسیکلی ایک فائل ہو جائے گی ڈسک کے اوپر, اور پھر اس فائل کو اوپن کر کے دونوں پروسیسز ویدر دے وانٹ ٹو یوز اٹ فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اور اونلی فار ریڈنگ اور رائٹنگ اونلی, وہ اوپن کر کے اس سے کمیونیکیشن کر لیں گے. اچھا, بٹ اگین FIFOs آر یوزڈ فار کمیونیکیشن بٹوین ٹو پروسیسز ریلیٹڈ اور ان ریلیٹڈ آن دا سیم یونکس سسٹم. اچھا, تیسرا ہو گیا ساکٹ. Socket is one of the most popular communication tool for communication between Unix processes. اس میں processes related ہوں یا نہ ہوں, whether they are on the same machine or on different machines in a network, یہ communication آپس میں کر سکتے ہیں by using sockets. تو ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ دو کمپیوٹر ہیں, کمپیوٹر 1 اینڈ کمپیوٹر 2. کمپیوٹر 1 کے اوپر جو پروسیس P1 چل رہا ہے اس نے ایک ساکٹ کریٹ کرنی ہے. اسی طرح P2 جو دوسرے کمپیوٹر پہ چل رہا ہے اس نے ایک ساکٹ کریٹ کرنی ہے, اینڈ دین دے کمیونیکیٹ تھرو دیئر اون ساکٹس. دے ڈونٹ ریفر ٹو دا ادرز ساکٹ. اور انٹرنلی دا آپریٹنگ سسٹم کرنل آن دا ٹو کمپیوٹرز میک شیور بائی یوزنگ سم کائنڈ آف اے نیٹورکنگ سافٹ ویئر کہ وہ کمیونیکیشن کمپلیٹ کر لیں اپنی. اچھا, یہ تو میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا کہ یونکس کے اور لینکس کے جو three most popular inter-process communication tools for message passing وہ ہیں پائپ, FIFO اور ساکٹ, اور وہ کب یوز ہوتے ہیں. ان میں سے پائپ اور FIFO کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے. اس لیکچر میں پائپس کو دیکھ لیں گے, اگلے لیکچر میں ہم FIFOs کو دیکھ لیں گے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم پائپ کو دیکھیں کہ کس طرح کریٹ ہوتا ہے, کس طرح اس کو انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ سسٹم کالز, امپورٹنٹ سسٹم کالز جو کہ سارے چینلز کے لیے, سارے کمیونیکیشن ٹولز کے لیے یونکس میں یوز ہوتی ہیں, ان کو ذرا ڈسکس کر لیا جائے. اینڈ دین وی لک ایٹ دا سسٹم کال فار کریٹنگ اے پائپ. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ اینڈ سی واٹ دیز سسٹم کالز آر. اچھا, جو سسٹم کالز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں اوپن, ریڈ, رائٹ اور کلوز سسٹم کال. اور یہ ساری سسٹم کالز یوز ہوتی ہیں فار فائل آئی/او. اور بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا جب فائل سسٹم کی بات ہوگی کہ یونکس میں فائل کا کیا کانسیپٹ ہے. بٹ یہ ساری جو سسٹم کالز ہیں یہ ہم انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولز جو اویلیبل ہیں, جو چینلز اویلیبل ہیں یونکس میں, سچ ایز پائپ, FIFO اینڈ ساکٹ, ان کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہیں ٹو ریڈ فرام دیم اینڈ ٹو رائٹ ٹو دیم. تو یہ 4 سسٹم کالز کی ڈسکشن ہوگی. پھر ہم دیکھیں گے پائپ سسٹم کال کو کہ پائپ کیسے کریٹ ہوتا ہے, اینڈ دین وی لک ایٹ اے سیمپل کوڈ جس میں ہم دیکھیں کہ یہ ساری سسٹم کالز کیسے یوز ہو رہی ہیں, تقریباً ساری. اچھا, پہلی سسٹم کال ہے اوپن. اوپن سسٹم کال ہم یوز کرتے ہیں ٹو اوپن اے فائل. اگر فائل نہیں ہے وی کین یوز دا اوپن سسٹم کال ٹو کریٹ اے نیو فائل آلسو. اس کی ہم ڈیٹیل ابھی دیکھتے ہیں کہ سینٹیکس کیا ہے اور اس کے سارے پیرامیٹرز ہمیں کیا دینے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ جب فائل اوپن ہو جاتی ہے تو اوپن سسٹم کال ایک فائل ڈسکرپٹر ریٹرن کرتی ہے. فائل ڈسکرپٹر کی ہم نے بریفلی بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ اٹ از این انٹیجر ویلیو کورسپونڈنگ ٹو دا اوپنڈ فائل. اور کرنل کو ہم کوئی بھی اس فائل پہ آپریشن کرنا ہو تھرو سم سسٹم کال, تو کرنل کو ہمیں اس فائل کا فائل ڈسکرپٹر دینا پڑے گا ان ایڈیشن ٹو سم ادر پیرامیٹرز پرہیپس. اچھا, اس کی بھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ریڈ سسٹم کال. ریڈ سسٹم کال یوز ہوتی ہے ٹو ریڈ فرام اے فائل. پھر ہے رائٹ سسٹم کال جو کہ یوز ہوتی ہے ٹو رائٹ ٹو اے فائل. جب میں فائل کہہ رہا ہوں تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ کوئی بھی انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینل بھی ہو سکتا ہے. سو فار ایگزامپل ریڈ سسٹم کال کین بی یوز ٹو ریڈ فرام اے پائپ اینڈ رائٹ کین بی یوز ٹو رائٹ ٹو اے پائپ. اچھا, جب فائل سے ہم نے آئی/او کر لی دین اٹ از اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس ٹو کلوز دا فائل. تو کلوز سسٹم کال ہم یوز کرتے ہیں ٹو کلوز اے فائل,
یا ہم دیکھیں گے ٹو کلوز اے FIFO آلسو. پائپ کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اینڈ اگین ویل سی اٹ ان دا کوڈ ان جسٹ اے فیو منٹس. آخری جو کال ہے وہ ہے پائپ سسٹم کال. پائپ سسٹم کال از یوز ٹو کریٹ اے پائپ. اگین جیسے میں نے کہا کہ دس از گوئنگ ٹو بی یوز فار کمیونیکیشن بٹوین ٹو ریلیٹڈ پروسیس. اوکے, لیٹس موو آن اینڈ لک ایٹ the syntax for these system calls and then we look at the sample code. اچھا, open system call کا syntax یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں سلائڈ میں. It takes at least 2 arguments. 2 arguments اس کے پہلا ہے ایک path name فائل کا آپ نے دینا ہے جو کہ ایک constant string ہے. دوسرا جو ہے ایک integer argument ہے جس کو O flag ہم کہتے ہیں, اور تیسرا ہے mode. اچھا, او فلیگ جو ہے وہ اسپیسیفائز دا پرپز آف اوپننگ دا فائل, کہ فائل آپ نے کس لیے اوپن کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں فائل ریڈنگ کے لیے یا رائٹنگ کے لیے, یا مے بی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بوتھ آف دیم. اچھا, یہ او فلیگ ہو گیا. اس کی اور بھی کئی ریزنس ہو سکتے, کئی ویلیو اور بھی پاس کر سکتے ہیں فار ڈفرنٹ آپریشنز آن دا فائل, فار ڈفرنٹ ریزنز ایز ٹو وائی وی وانٹ ٹو اوپن فائل. اور اسی میں ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر فائل ایگزسٹ نہیں کرتی تو فائل کو کریٹ کر دیں کرنل. تیسرا جو آرگومنٹ ہے وہ ہے موڈ کا. موڈ از یوز ٹو اسپیسیفائی ایز ٹو واٹ آر گوئنگ ٹو بی دا پرمیشنز آن دا فائل, کہ فائل جب کریٹ ہوگی تو پھر موڈ یہ یوز ہوگا. اگر تو ایگزسٹنگ فائل ہے تو اس میں پرمیشنز پہلے سے اسپیسیفائڈ ہوں گی. جب فائل کریٹ ہوگی تو اس کی کیا پرمیشنز ہونی چاہیے, کہ کون یوزر جو ہے یونکس میں وہ کیا کیا آپریشنز اس پہ پرفارم کر سکتے ہیں. یہ پرمیشنز کی ڈیٹیل ہوگی لیٹر آن ان دا کورس, ناٹ ایٹ دس اسٹیج. اچھا, اوپن جب سکسیسفلی ایکسیکیوٹ کرتی ہے تو اٹ ریٹرنز دا فائل ڈسکرپٹر کورسپونڈنگ ٹو دا فائل وچ اٹ جسٹ اوپنڈ. اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو لائک آل ادر سسٹم کالز ان یونکس اٹ ریٹرنز اے نیگیٹو 1. اچھا, آپ اوپن سسٹم کال میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ان دا او فلیگ آرگومنٹ whether you want to do blocking I/O or non-blocking I/O, اور اس کی ہم نے بات کی تھی blocking اور non-blocking I/O کی لاسٹ لیکچر میں. او فلیگ کی کئی ویلیوز ہم پاس کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ you want to open a file for reading only, maybe writing only, reading and writing, for appending to the file, for creating a file and so on and so forth. تو یہ سارے آپ فلیگ بھیج سکتے ہیں and you can logically OR them by using the vertical bar in the C syntax. اچھا, اوپن فیل ہو سکتی ہے فار مینی ریزنس. کچھ ریزن اوپن کے فیل ہونے کے میں نے لسٹ کیے ہوئے سلائڈ میں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے فائل ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو, جو آپ نے پاتھ نیم دیا اس کا لاسٹ کمپوننٹ جو فائل نیم آپ نے اسپیسیفائی کی مے بی اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاتھ نیم میں جو آپ نے ڈائریکٹریز اسپیسیفائی کی ان میں سے کوئی ڈائریکٹری ایگزسٹ نہیں کرتی, یا ڈائریکٹری ساری ایگزسٹ کرتی ہیں, فائل بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ایک ڈائریکٹری پاتھ نیم میں یا ایک سے زیادہ ایسی ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو دا سرچ پرمیشن آن دوز ڈائریکٹریز, تو آپ ان کو سرچ نہیں کر سکتے. اگر آپ سرچ نہیں کر سکتے تو اگلے کمپوننٹ کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, سو اٹ وڈ فیل ان دیٹ کیس آلسو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے پاتھ نیمز میں ساری ڈائریکٹریز بھی ٹھیک ہیں, پرمیشنز بھی ان پہ ٹھیک ہے, فائل بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن فائل پہ جو پرمیشنز ہیں آپ جس لیے فائل کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, جس آپریشن کے لیے, لیٹس سے یو وانٹ ٹو اوپن اے فائل فار ریڈنگ اونلی, تو اس پہ آپ کو ریڈنگ کے پرمیشنز نہیں ہیں, دین اگین اوپن از گوئنگ ٹو فیل. اور کئی ریزنز ہیں, مثلا یہ کہ آپ کے پروسیس میں جس میں آپ یہ فائل اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اتنی فائلز پروسیس کھول چکا ہے کہ پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل, جس کی ہم نے لاسٹ ٹائم بریفلی بات کی تھی, آج اس میں اور ڈیٹیل میں ہم جائیں گے, وہ ٹیبل فل ہو گیا ہے. ان ادر ورڈز کے پروسیس جتنے میکسیمم فائلز کھول سکتے ہیں ایٹ اے گیون ٹائم سائملٹینیسلی, وہ کیپ جو ہے وہ ریچ ہو چکی ہے, یعنی اتنی فائلز یہ اوپن کر چکا ہے. تو اب اگلی فائل اور کوئی بھی اوپن نہیں کر سکتا انٹل اٹ کلوزز ون اور مور فائلز, دین اٹ کین اوپن اندر فائل. یا پچھلی دفعہ میں نے بریفلی کہا تھا کہ ایک سسٹم وائڈ فائل ٹیبل بھی ہوتا ہے, تو مے بی سسٹم میں جتنی فائلز ایٹ اے گیون ٹائم اوپن کی جا سکتی ہیں وہ میکسیمم نمبر ریچ ہو گیا, یعنی ڈفرنٹ پروسیسز نے فائلز اوپن کی ہوئی ہیں اور ٹوٹل نمبر آف اوپن فائلز ہیز ریچ دیٹ میکسیمم لمٹ آن دا سسٹم, تو پھر بھی یہ فیل ہو جائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیر مے بی ادر ریزنز آلسو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ سسٹم کال کا سینٹیکس کیا ہے
اور اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں فیلئرس کی. اچھا ریڈ کی سسٹم کال آپ دیکھیں تو ریڈ ریٹرنز سم تھنگ آف ٹائپ ایس سائز انڈرسکور ٹی. ایس سائز انڈرسکور ٹی جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا sys/types.h فائل میں کہ یہ ہے کیا. اٹ از بیسیکلی an integer value. Okay. So it is an integer value which is going to be returned. types.h جو فائل ہے یہ ہوگی /user/include/sys ڈائریکٹری میں. جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ بائی ڈیفالٹ اگر اینگل بریکٹس میں آپ کو ہیڈر فائل دیتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ہوگی /user/include ڈائریکٹری کے اندر. اچھا اس کے 3 آرگومنٹس ہیں. فائل ڈسکرپٹر ہے, سو آپ فائل کو اوپن پہلے کریں گے. جو ڈسکرپٹر اوپن ریٹرن کرے گی آپ پہلا آرگومنٹ ریڈ کو وہ ڈسکرپٹر دیں گے. پھر آپ اسپیسیفائی کریں گے پوائنٹر ٹو اے بفر, جہاں پہ آپ نے ڈیٹا فائل سے ریڈ کر کے کرنل آپ کو ریٹرن کرے گی تو آپ کے پروسیس کے ایریا میں کس جگہ وہ ڈیٹا سٹور ہوگا وہ ایک یوزلی اٹ از اے کیریکٹر بفر, بٹ ان جنرل اٹ کین بی آف اینی ٹائپ. تیسرا ہے n bytes آف ٹائپ سائز انڈرسکور ٹی. سائز انڈرسکور ٹی جو ہے یہ بیسیکلی انسائنڈ انٹیجر ہے, سو اٹ از اے ٹائپ ڈیف آف انسائنڈ انٹیجر. اگین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو sys/types.h میں. یہ آرگومنٹ ہے جس میں آپ اسپیسیفائی کریں گے ایز اے پروگرامر کہ کتنا ڈیٹا کتنی بائٹس آپ کو ریڈ کرنی ہے. سو ٹو ریکیپ, پہلا آرگومنٹ ہوگا کس فائل میں سے ریڈ کرنا ہے, دس از اے ڈسکرپٹر فار دا فائل. دوسرا ہوگا کہ ڈیٹا ریڈ کر کے آپ کے پروسیس ایریا میں کہاں جائے گا. تیسرا ہے کہ کتنا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, فار ایگزامپل 512 اور 10 bytes اینڈ سو آن اینڈ سو. اچھا ریڈ وڈ ریٹرن the number of bytes it actually reads, which may or may not be equal to the third argument, n bytes. In particular, اگر آپ سمپل فائل جو کہ ڈسک فائلس کی بات کریں تو اس میں اگر آپ سے کہتے ہیں جی 512 bytes ریڈ کریں تو ہو سکتا ہے سسٹم میں 512 bytes اس فائل میں ہو ہی نہ, وہ فائل بڑی چھوٹی سی ہو, مے بی اس میں 100 bytes ہوں. So you can specify 512, but it's going to read only whatever the number of bytes it can read. اچھا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ان پرٹیکولر وین اٹ کمس ٹو ساکٹس اور نیٹورک بیسڈ پروسیس کمیونیکیشن تو پھر اس کے اٹ از وی ہیو ٹو ریڈ فرام دوز فائلس اور دوز ساکٹس ان اے لوپ جسٹ ٹو میک شیور دیٹ وی آر ایبل ٹو ریڈ دا اماؤنٹ آف ڈیٹا دیٹ وی وانٹ ٹو ریڈ. اچھا ریڈ ریٹرن پھر کرے گی آن سکسیس دا نمبر آف بائٹس اٹ از ایبل ٹو ریڈ. آن فیلئر اٹ وڈ ریٹرن -1. جب اینڈ آف فائل ہٹ کرتا ہے ریڈ, سو یو کنٹینیو ٹو ریڈ فرام اے فائل ان اے لوپ پر ہیپس, تو ایک ریڈ جو ہے وہ آپ کو آخری ریڈ جو ہے وہ ریٹرن کرے گی 0. تو جب ریڈ 0 ریٹرن کرے تو اس کا مطلب ہے اٹ ہیز ہٹ دا اینڈ آف فائل. سو پھر آپ کو کوڈ کے آگے جو بھی کرنے ہیں فائل ریڈ کے بعد وہ آپ ایکسیکیوٹ کریں گے. اچھا ریڈ جو ہے یہ فیل بھی ہو سکتی ہے. وائی ڈو یو تھنک ریڈ میں فیل؟ دیر آر سم ریزنز, آئی وڈ ٹیل یو وٹ دوز ریزنز آر. I would encourage you to read the manual pages for the system call that I'm talking about. So man command use کریں, man space, اور جو بھی آپ نے سسٹم کال کو اس کی انفارمیشن لینی ہے اس کا آپ نام دے دیجیے. سو فار ایگزامپل یو کین سے man space read یا man space open. اگر یہ کام نہیں کرتی اس میں, اگین I don't want to get into the manual page sections, but پھر آپ کر سکتے ہیں کہ man space dash lowercase s ٹو اسپیس ریڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ سسٹم کال ریڈ کے متعلق ریڈ کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ریڈ ایک کمانڈ لائن کمانڈ بھی ہو, تو وہ پھر اگر آپ سمپل کہیں گے مین اسپیس ریڈ تو یہ ریڈ کمانڈ کی ڈسکرپشن سسٹم آپ کو دے دے گا. اگر آپ نے سسٹم کال کی لینی ہے تو آپ کہیں گے ریڈ اسپیس ڈیش ایس ٹو نمبر 2 اسپیس ریڈ. اچھا تو کچھ ریزنز فیل ہونے کے کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو آرگومنٹ فائل ڈسکرپٹر کا دیا ہے اٹ از این انویلڈ فائل ڈسکرپٹر. سو فار ایگزامپل آپ نے فائل کو تو کھولا ہی نہیں اینڈ یو آر اسپیسیفائنگ اے ڈسکرپٹر سے 10 اینڈ اٹ ڈزنٹ کورسپونڈ ٹو این اوپن فائل, وہ فیل ہو جائے گی. یا بفر کا پوائنٹر جو آپ پاس کر رہے ہیں وہ انویلڈ پوائنٹر ہے. اچھا وہ کیسے ہو سکتا ہے, کمپائلر نے اس کو کیوں نہیں کیچ کیا جی. اگر آپ نے آپ بفر کا نام دے دیتے ہیں سے بفر WBUFFER اور یہ کیریکٹر ارے ہے فار ایگزامپل, تو کمپائلر نے کیوں نہیں کیچ کیا. ویل اٹ مے ناٹ بی نیم آف این ارے, آپ بیکاز دس از اے وائڈ پوائنٹر آپ کوئی اس میں ویلو دے دیں انٹیجر ویلو,
سو اگر وہ انویلڈ ہوگی, آپ کے ایڈریس اسپیس میں نہیں ہوگا وہ میموری ریجن, میموری لوکیشن, تو یہ ریڈ فیل ہو جائے گی. تیسرا یہ کہ n بائٹس جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں وچ شوڈ بی انسائنڈ انٹ, وہ آپ نے میں بی اے نیگیٹو نمبر دے دیا, تو اس کیس میں بھی ریڈ فیل ہو جائے گی. اچھا, ایک اور ریزن جو کہ میں بھول گیا کہ سگنل اگر آ جائے وائل ریڈ از ایکسیکیوٹنگ, تو پھر بھی ریڈ وڈ ریٹرن پری میچورلی, سو یہ فیل ہو جائے گی اور نیگیٹو 1 ریٹرن کرے گی. اور سگنل اگر ایک اوپن سسٹم کال میں بھی آ جاتا ہے تو تب بھی اوپن سسٹم کال بھی فیل ہو جائے گی. سو وین ایور سسٹم کال از ایکسیکیوٹنگ اے سگنل کمز, تو سگنل کال پری میچورلی ریٹرن ہو جاتی ہے. اچھا, اگلی سلائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ سسٹم کال. اس کا سنٹیکس ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ریڈ کا ہے, کہ اٹ ریٹرنز این انٹیجر نمبر. پہلا آرگومنٹ اس کا فائل ڈسکرپٹر ہے, دوسرا اس کا بفر پوائنٹر ہے, اور تیسرا n بائٹس ہے. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے کہ ریڈ رائٹ سسٹم کال فائل ڈسکرپٹر جو پہلا آرگومنٹ ہے اس فائل میں رائٹ کرے گی ڈیٹا. کہاں سے ڈیٹا لے گی وہ سیکنڈ آرگومنٹ میں دیا ہوا ہے, اور کتنا ڈیٹا رائٹ کرے گی اٹ از اسپیسیفائڈ ان دا تھرڈ آرگومنٹ. اچھا, آن سکسیس رائٹ آلسو ریٹرنز دا نمبر آف کیریکٹرز اٹ واز ایبل ٹو رائٹ ٹو دا گیون فائل, اینڈ آن فیلئر اٹ وڈ ریٹرن نیگیٹو 1. اچھا, اس کے فیلئرز کے کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ پریٹی مچ دا ریزنز جو کہ ریڈ کے بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فائل ڈسکرپٹر اسپیسیفائی کیا گیا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بفر پوائنٹر جو دیا گیا ہے وہ انویلڈ ہے, اور n بائٹس آرگومنٹ وہ بھی انویلڈ ہے, اور ریزنز جو میں نے پہلے ریڈ کے لیے دیے وہی. اچھا, ایک اور ریزن فیل ہونے کی یہ ہے کہ مے بی دیر واز اے سگنل کاٹ ڈیورنگ دا ٹائم وین رائٹ واز ایکسیکیوٹنگ. سو رائٹ جب رن کر رہا تھا تو سگنل کیم اینڈ دا کرنل ہیڈ ٹو انٹرپٹ دا رائٹ سسٹم کال, تو اس کیس میں بھی یہ پری میچورلی ریٹرن ہو جائے گی. اچھا, اور ریزن اس کے فیلئر کے رائٹ کے یہ ہو سکتے ہیں جو کہ اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, کہ ایک ہو سکتا ہے کہ فائل سائز لمٹ ریچ کر گیا یہ پروسیس, یعنی ایک پروسیس کو یونکس کے اندر ایک میکسیمم سائز کی فائل کریٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہ فائل جو کریٹ کر رہا ہے یہ پروسیس اس سائز سے زیادہ اس سائز کو ریچ کر گئی ہے, تو اس لیے اور ڈیٹا جو پروسیس رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ رائٹ نہیں, کرنل اجازت نہیں دے گی رائٹ کرنے کی. اور ایک ریزن یہ ہے کہ مے بی دا ڈسک از فل, سو ڈسک میں جگہ باقی نہیں بچی. سو آل دیز آر ریزنس فار دا رائٹ سسٹم کال ٹو فیل. ٹھیک ہے, اوپن یوز کرتے ہیں ٹو اوپن اے فائل, ریڈ یوز کرتے ہیں ٹو ریڈ فرام اے فائل, اینڈ رائٹ ٹو اے فائل. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی بات میں نے کی تھی فائل ڈسکرپٹرز کی لاسٹ ٹائم, کہ جب آپ اوپن سسٹم کال ایک ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے فائل کے لیے, اور ہر پروسیس کے لیے کرنل ایک ٹیبل مینٹین کرتا ہے جس کو کہتے ہیں پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل, جس کو انڈیکس کرتی ہے کرنل بائی یوزنگ دا ڈسکرپٹر فار اے فائل. تو جب ایک فائل اوپن ہو جاتی ہے, اوپن سسٹم کال ایک ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے, پھر جب ریڈ اور رائٹ سسٹم کالز یوز ہوتے ہیں تو کرنل کو وہ ڈسکرپٹر دیا جاتا ہے کہ کس فائل میں سے ریڈ یا رائٹ کر رہے ہیں. تو کرنل اس ڈسکرپٹر کو یوز کر کے اس ٹیبل کو انڈیکس کرتی ہے, اس میں سے اس کو ایک پوائنٹر ملتا ہے ٹو این اینٹری ان اندر ٹیبل جو کہ کرنل مینٹین کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں فائل ٹیبل. تو ڈائیگرام میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فائل ٹیبل کی طرف پوائنٹر جاتا ہے, اور اس میں جو انٹری ہوتی ہے اٹ از فار دس پرٹیکولر فائل وچ دس پروسیس از اوپنڈ. اس میں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے وچ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ انڈر دا فائل سسٹم, لیکن ایک اس میں سے اور پوائنٹر ہمیں ملتا ہے, یہ انڈیکس ویلو ملتی ہے وچ ٹیکس اس ٹو این اینٹری ان اندر ٹیبل کال دا آئی نوڈ ٹیبل. اس آئی نوڈ ٹیبل میں جو انٹری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی نوڈ. تو آئی نوڈ جو ہے وہ ایک یونیک فائل کے لیے یونکس لینکس میں ایک یونیک آئی نوڈ ہوتا ہے. سو ایک فائل کے لیے صرف ایک ہی آئی نوڈ ہوگا, اور اس میں فائل کے سارے موسٹ آف دا ایٹریبیوٹس آف دا فائل آر ان دیٹ آئی نوڈ. ٹھیک ہے, سو این آئی نوڈ فار اے فائل کنٹینز موسٹ آف دا ایٹریبیوٹس فار اے فائل انکلوڈنگ دا لوکیشن آف دا فائل آن دا ڈسک, اگر یہ ڈسک فائل ہو تو. ٹھیک ہے, سو اس طرح یہ میپنگ یوز کر کے جو کہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پر پروسیس فائل ٹیبل کو کرنل انڈیکس کرے گی ود دا گیون ڈسکرپٹر, فائل ٹیبل میں جائے گی, فائل ٹیبل کی انٹری پوائنٹ کرے گی فائل کے آئی نوڈ کی طرف, اور وہاں پہ انفارمیشن ہوگی کہ فائل ڈسک کے اوپر کہاں ہے. تو یہ کانسیپٹ ہو گیا پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل کا, فائل ٹیبل کا, آئی نوڈ ٹیبل کا, اور کس طرح کرنل ایک ڈسکرپٹر یوز کر کے فائل کے کانٹینٹس تک پہنچ جاتی ہے.
and so it allows you to read to the file or write to the file. اچھا 3 فائلز ہوتی ہیں جو کہ لینکس یا یونکس ہر پروسیس کے لیے آٹومیٹک اوپن کر دیتا ہے. ان فائلز کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فائلز, کیونکہ ہر پروسیس کو ریڈ کرنے کے لیے کسی فائل میں سے ریڈ کرنا ہوگا, جب یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے کوئی تو کسی فائل میں رائٹ کرنا ہوگا, اگر پروسیس ایررز جنریٹ کرتا ہے تو وہ ایررز بھی کسی فائل میں جانے ہوں گے. تو یونکس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ریڈ اور رائٹ اور ایررز جو بھیجنے ہوں گے جس فائلز میں, ان کو ہم اسٹینڈرڈ فائلز کہتے ہیں. اچھا, بائی ڈیفالٹ آل دی اسٹینڈرڈ فائلز آر اٹیچ ٹو دا ٹرمینل آف وچ دس پروسیس از رن. جس ٹرمینل پہ آپ پروسیس رن کریں گے یہ تینوں فائلز اسی سے اٹیچ ہوں گی. ان پرٹیکولر آپ کی جو اسٹینڈرڈ ان پٹ ہیں جہاں سے بائی ڈیفالٹ پروسیس ریڈ کرے گا ان پٹ, وہ آپ کا کی بورڈ ہوگا, اور اسکرین ہوگی اٹیچ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ سے اور اسٹینڈرڈ ایرر فائل سے. یعنی جو بھی یہ پروسیس جو بھی آؤٹ پٹ کریٹ کرے گا وہ ٹرمینل اسکرین پہ چلی جائے گی, یا اگر کوئی ایرر میسیجز پروڈیوس کرتا ہے یہ پروسیس تو وہ بھی ٹرمینل اسکرین پہ چلے جائیں گے. تو یہ کانسیپٹ ہے اسٹینڈرڈ فائلس کا. اچھا, جو بھی فائل آپ یونکس میں اوپن کرتے ہیں, اوپن سسٹم کال آپ کو فائل ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے. تو یہ جو اسٹینڈرڈ فائلز یونکس خود ہی یونکس کرنل اوپن کر دیتا ہے سارے پروسیسز کے لیے, ان کے بھی ڈسکرپٹرز ہوں گے. ان ڈسکرپٹرز کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرز. اسٹینڈرڈ ان پٹ کے لیے اس کی ویلیو 0 ہے, اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کے لیے اس کی ویلیو 1 ہے, اور اسٹینڈرڈ ایرر کے لیے ویلیو 2 ہے. سو پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل میں جو پہلی 3 سلاٹس ہیں وہ پروسیس جب کریٹ ہوتا ہے اس وقت یہ یوز ہو چکی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی فائل پروسیس ایکسپلسٹلی اوپن کرے گا اس کو ڈسکرپٹر 4 ملے گا. تو یہ امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے اسٹینڈرڈ فائلس کا اور اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرس کا. یہ ساری چیز میں نے اگلی سلائڈ میں دکھا دی ہے, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹر 0 فار اسٹینڈرڈ ان پٹ, 1 فار اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اینڈ 2 فار اسٹینڈرڈ ایرر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پائپ سسٹم کال کیسے یوز کرتے ہیں, کیا اس کے آرگومنٹس ہیں, اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ریٹرن کرے گی, یہ کریٹ کرے گی ایک پائپ کو جو کہ ریلیٹڈ پروسیسز کمیونیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر سلائڈ میں تو پائپ سسٹم کال ایک انٹیجر ارے آرگومنٹ لیتا ہے جس کے 2 ایلیمنٹس ہوں گے. تو پائپ جو ریٹرن کرتا ہے اٹ از ایدر گوئنگ ٹو بی -1 اور 0 آن سکسیس. اور جب پائپ کریٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ارے پاس کی گئی ہے پائپ DES, اس کی پہلی سلاٹ میں پائپ کا ریڈ ڈسکرپٹر دے دیا جائے گا اور دوسری سلاٹ میں پائپ کا رائٹ ڈسکرپٹر دے دیا جائے گا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ پائپ کریٹ کرنا از اکویولنٹ ٹو اوپننگ 2 فائلس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیس کہ آپ کے پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر 2 سلاٹس اوپن ہوں, یہ پائپ کریٹ نہیں ہو سکے گا. Because it uses 2 descriptors, so it is equivalent to opening 2 files. So therefore, if your process does not have at least 2 available descriptors, 2 empty slots in the per process file descriptor table, this is going to fail. اچھا, اور کئی ریزنز ہیں اس کے فیل ہونے کی. مثلاً یہ ہے کہ بفر اسپیس نہیں ہے. جب پائپ کریٹ ہوتا ہے تو یہ کرنل کی میموری میں ایک باؤنڈیڈ بفر اسینشلی ہوتا ہے. باؤنڈیڈ بفر کی ہم نے ڈسکس کیا تھا, یہ پرابلم آف باؤنڈیڈ بفر پروڈیوسر کنزیومر پرابلم. تو یہ پائپ جو ہے اٹ از اسینشلی این ان میموری بفر ان دا کرنل اسپیس, اور اٹ الاؤز the 2 processes to communicate provided the processes are related to each other. اور یہ ریزن اس کے فیلئر کا ہو سکتا ہے کہ مے بی دا فائل ٹیبل از فل. ایک پر پروسیس فائل ٹیبل ہوتا ہے, فائل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے, ایک سسٹم وائڈ فائل ٹیبل ہے, اور مے بی دیٹ از فل, اینڈ ان دیٹ کیس آلسو پائپ وڈ فیل. اچھا, کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس پائپ کے میں نے اگلی سلائڈ میں دیے ہوئے ہیں, تو لیٹس گو تھرو دیم. کہ ایک تو یہ کہ پائپس آر یوز فار کمیونیکیشن بٹوین ریلیٹڈ پروسیسز, بات ہوگی اس کی. Although they have the capability for full duplex communication, it is very tricky to use them for full duplex communication, and therefore they're used as half duplex channels. کہ ایک وقت میں ایک ہی پروسیس پائپ میں لکھ سکتے ہیں. تیسری کریکٹرسٹک یہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ اٹ از اے باؤنڈیڈ بفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنل اسپیس میں اٹس این ارے آف سم سارٹس, اور اس کا سائز جو ہے وہ باؤنڈیڈ ہے. کتنا اس کا سائز؟ یونکس کے اندر آپ اگر سولیرس 2 میں دیکھیں جو سن او ایس ہے کرنٹ ورژن, اس میں آپ sys/param.h فائل میں اگر جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ pipe_buff ایک
سمبولک کانسٹنٹ ہے جو کہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز 5120. سو سولیرس میں اس کا سائز ہوگا 5120 بائٹس. لینکس میں یہ ہوگی linux/param.h فائل میں. سو /user/include/linux/param.h, اور اس کا سائز لینکس میں ریڈ ہیٹ میں جو کہ میں یوز کرتا ہوں اس میں ہے 4K بائٹس. ٹھیک ہے, 4096 بائٹس. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرافیکلی میں نے دکھایا ہے کہ ایک پائپ کریٹ ہو جائے گا بائی یوزنگ دا پائپ سسٹم کال. اس کے دو اینڈس ہوں گے, ریڈ اینڈ اینڈ اے رائٹ اینڈ. ایک پروسیس رائٹ اینڈ میں لکھے گا ڈیٹا اور دوسرا ریڈ اینڈ سے اس کو ریڈ کر لے گا. اب جو ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ ایک پروسیس پائپ کریٹ کرے گا, پھر وہ ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرے گا, چائلڈ پروسیس پائپ میں رائٹ کرے گا ڈیٹا اور پیرنٹ پروسیس ریڈ کر لے گا اور ڈسپلے کر دے گا اسکرین کے اندر. اچھا, یہ امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے کی کہ اس کے دو اینڈز ہیں اینڈ دیر فور دیر آر ٹو ڈسکرپٹرز. سو جو رائٹر پروسیس جو ہے وہ اس پائپ کا رائٹ ڈسکرپٹر یوز کرے گا اور ریڈر پروسیس اس کا ریڈ ڈسکرپٹر یوز کرے گا. ایک بات یہاں کرتا چلوں کہ جب رائٹ ہوتا ہے پائپ کے اندر تو ایک میکسیمم ڈیٹا سائز ہے جو کہ ایٹ موسٹ لکھا جا سکتا ہے پائپ کے اندر, اینڈ اٹ از ڈکٹیٹڈ بائی دا سائز آف دا پائپ, جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ اٹ از آن سولیرس اٹ از ڈسکرائبڈ ان sys/param.h اور لینکس میں linux/param.h میں ہے. تو وہ میکسیمم سائز کا ڈیٹا ہی لکھا جا سکتا ہے. اگر پائپ میں اتنا ڈیٹا بھی ہے اینڈ یور پروسیس از ٹرائنگ ٹو رائٹ مور ڈیٹا ٹو دا پائپ, دا رائٹر از گوئنگ ٹو بلاک. تو یہ ایگزامپل ہے کہ چینل کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, باؤنڈیڈ ہے, اور اگر چینل میں اتنا ڈیٹا ہے ابھی تو رائٹر جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا. اگر چینل میں ڈیٹا نہیں ہے اور ایک پروسیس ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پائپ میں سے اور ڈیٹا نہیں اس میں, تو ریڈر از گوئنگ ٹو بلاک انٹل دا رائٹر رائٹ سم ڈیٹا ٹو دا پائپ. اچھا, اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل جس کی میں نے ابھی بات کی. یہ ہم نے ریئل کوکلی لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی, بٹ وی آر گوئنگ ٹو گو اوور اٹ اگین ناؤ سنس وی ہیو ڈسکسڈ دی سسٹم کالز ان ڈیٹیل, the pipe system call in detail and the basic concept of pipe in fair amount of detail now. اچھا, اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہماری بیسیکلی یہ ڈیکلریشنز ہیں. پائپ ڈی ایف از این array of 2 items type integer, ٹیسٹ اسٹرنگ ہے hello world, اور بفر ہم نے ڈیفائن کیا ہے آف 1K. اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ یہ پروسیس جو ہے پائپ سسٹم کال کو یوز کرتا ہے. اس کو پائپ ایف ڈی جو 2 ایلیمنٹس کی انٹیجر ارے ہے وہ اس کو ایز این آرگومنٹ پاس کرتا ہے, اور پائپ کی ریٹرن ویلیو آر سی انٹیجر ویریبل میں جاتی ہے. اگر پائپ فیل ہو جائے گا تو یہ ویلیو -1 ہوگی. سو یہ کنڈیشن اف آر سی از لیس دین 0 وڈ بی ٹرو اف پائپ فیلز. پھر یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا جس میں ہم پی ایرر لائبریری کال یوز کر رہے ہیں. سو پی ایرر لائبریری کال یوز کرتے ہیں ٹو ڈسپلے اے مور میننگ فل ایرر میسج فار دا یوزر. ایک تو یہ نا کہ آپ سمپلی پرنٹ ایف یوز کر کے یا سی آؤٹ یوز کر کے یوزر کو میسج دے دیں کہ پائپ سسٹم کال فیل ہو گئی. دا یوزر وڈ ناٹ گیٹ اینی کلو ایز ٹو وائی پائپ فیلڈ. تو پی ایرر سسٹم کال کین بی یوز ٹو ڈسپلے اے مور میننگ فل میسج ٹیکن فرام دا کرنل. کرنل بتائے گی کہ کیا ریزن ہے فیل ہونے کا. مے بی دیر از ناٹ انف اسپیس, مے بی دا پر پروسیس فائل ٹیبل از فل اینڈ سو آن. سو پی ایرر کو آپ ایک اسٹرنگ دیتے ہیں, اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے یہ اسٹرنگ فالوڈ بائی اے کولن فالوڈ بائی دا کرنل جنریٹڈ میسج ایز ٹو وائی اے پرٹیکولر کال فیلڈ, ان دس کیس دا پائپ سسٹم کال. اچھا, سو اگر تو پائپ فیل ہو گیا تو ہم نے یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ ایکسیکیوٹ کیا پی ایرر کو یوز کر کے, میننگ فل میسج ڈسپلے کیا اور پھر ایکسٹ یوز کر کے ٹرمینیٹ کر دیا پروگرام. اگر پائپ سکسیسفل ہوتی ہے تو ہم فورک سسٹم کال کو یوز کر کے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرتے ہیں. Fork would return 0, remember that? Fork would return 0 to the child process and the process ID of the child process to the parent. اگر fork fail ہوتی ہے تو it would return -1. دونوں processes پھر چیک کریں گے if PID is less than 0, meaning if it is -1 تو fork fail ہو گیا. اگر fork fail ہو گیا تو child تو create ہی نہیں ہوگا, so therefore the parent is executing this, اور یہ exception handling code execute کرے گا again P error کو use کر کے اور process terminate ہو جائے گا. اچھا, اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو فورک سکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہو گیا ہے تو چائلڈ پروسیس کا کوڈ یہ ہے کہ یہ پائپ ڈسکرپٹر 0 کو کلوز کر دے گا,
اور پھر رائٹ سسٹم کال یوز کر کے پائپ کے رائٹ اینڈ میں اسٹرنگ جو ٹیسٹ اسٹرنگ ہے اس کو رائٹ کر دے گا, پھر یہ رائٹ اینڈ کو کلوز کر دے گا, اور پھر پروسیس یہ چائلڈ پروسیس ایکسٹ کر جائے گا. اچھا, تو کر ہم یہ رہے ہیں کہ چائلڈ پروسیس کا جو کوڈ ہے وہ کلوز کر دیتا ہے ریڈ اینڈ آف دا پائپ, رائٹ اینڈ میں ڈیٹا رائٹ کر دیتا ہے, اور پھر یہ رائٹ اینڈ بھی کلوز کر دیتا ہے اور ایکسٹ کر جاتا ہے. ایک تھوڑا سا اس میں بتاتا چلوں کہ پروسیس کو ریڈ اینڈ کلوز کیوں کرنا ہے. اس کے کئی ریزن ہیں, مور ٹیکنیکل ریزن ول گیٹ انٹو لیٹر آن ان دا کورس. ایک اس کا ریزن یہ ہے کہ اٹ از اے گڈ پریکٹس ٹو کلوز دوز ڈسکرپٹرز, دوز فائلز وچ یو ڈونٹ نیڈ اینی مور. تو کیونکہ اس ایگزامپل میں چائلڈ پروسیس نے صرف پیرنٹ کو یہ اسٹرنگ رائٹ کرنا ہے, سو اٹ از اونلی گوئنگ ٹو یوز دا رائٹ اینڈ آف دس پائپ. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس فار اٹ ٹو ہیو دا ریڈ اینڈ اوپن. یہ ایک ہوگی. دوسری ریزن یہ ہے, مور ٹیکنیکل ریزن, جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کلوز نہیں کرتا تو اس کے پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل میں ایک سلاٹ یوز ہو رہی ہے, بٹ اٹ از ناٹ فار اینی پرپز. یہ بیسیکلی ویسٹ ہو رہی ہے. تو اگر چائلڈ کے کوڈ میں کوئی ہوتا کہ اس نے بہت سی فائلز اوپن کرنی تھی اور پائپس اوپن کرنے تھے, تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کال فیل ہو جاتی. تو یہ تو ہو گیا چائلڈ کا کوڈ. اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ کا کوڈ کیا ہے. اس میں یہ کلوز کر دیتا ہے جسٹ لائک دا چائلڈ کلوز دا ریڈ اینڈ آف دا پائپ. پیرنٹ نے رائٹ اینڈ کلوز کر دیا. اس نے پھر ریڈ اینڈ پائپ کا یوز کر کے جو چائلڈ نے ڈیٹا رائٹ کیا تھا پائپ میں اس کو ریڈ کرتا ہے, اور رائٹ سسٹم کال یوز کر کے اس ڈیٹا کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتا ہے. اچھا, یہ اسکرین پہ کیسے ڈسپلے کرتا ہے؟ اگر رائٹ سسٹم کال کو آپ دیکھیں کیئرفلی, وچ از لائن نمبر 5 ان دا کوڈ, آر سی از اکول ٹو رائٹ پرنسز میں ہے 1 بف NR, تو پہلا آرگومنٹ جو کہ فائل ڈسکرپٹر ہوتا ہے وہ 1 ہے. تو یہ 1 ریکال ناؤ کہ 1 از دا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ڈسکرپٹر. ٹھیک ہے, دا ڈسکرپٹر فار دا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ فائل. تو اس لیے رائٹ سسٹم کال از ٹرائنگ ٹو رائٹ ڈیٹا ان دا بف ٹو دا اسکرین ٹو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ, جو کہ اس کیس میں ہوگا اسکرین. اچھا, اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہو, یہ کوڈ ویٹ سسٹم کال یوز کرتا ہے پیرنٹ ٹو ویٹ فار دا چائلڈ ٹو ٹرمینیٹ. اس کیس میں ہم نے دیکھ لیا کوڈ چائلڈ کا بھی. دا چائلڈ کوڈ از گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ بفور دا پیرنٹ کمز ٹو دا ویٹ, کیونکہ اس نے پہلے ڈیٹا رائٹ کیا ہے اور اپنا پائپ کا رائٹ اینڈ کلوز کر کے اٹ ہیز ٹرمینیٹڈ. اور رائٹ کرنے کے بعد پیرنٹ کو ڈیٹا وہ ملے گا پائپ میں, پیرنٹ نے ریڈ کیا, ڈسپلے کیا اسکرین میں. بائی دا ٹائم اٹ کمز ٹو دا ویٹ سسٹم کال, the child process must have terminated already. تو ہم نے یہ ویٹ سسٹم کال کے سیمینٹکس دیکھے تھے کہ اگر سارے پروسیسز جو ایک پروسیس نے کریٹ کیے ہوئے ہیں, all of its children terminate, it does not wait. It just moves on to the next piece of code in the parent's code. So in this case, since the child has already terminated, parent is not going to wait here and move on and display the message, good work child, and the program terminates. So to recap this example, پیرنٹ پروسیس نے ایک پائپ کریٹ کیا, پھر اس نے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کیا, چائلڈ نے اس پائپ کے اندر ایک میسج بھیجا تھرو دا رائٹ اینڈ آف دا پائپ, پیرنٹ نے ریڈ اینڈ سے اس کو ریڈ کیا اور اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دیا, اینڈ دین بوتھ پروسیس از ٹرمینیٹڈ. ویری سمپل پیس آف کوڈ. ان ون آف دا پروگرامنگ ایکسرسائزز آئی ول گیو یو, آئی ول آسک یو ٹو رائٹ اے پیس آف کوڈ وچ یوزز مور دین ون پائپ. سو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پروٹوکال بنا لیں گے بٹوین دا پیرنٹ اینڈ دا چائلڈ, اینڈ دین یو گیٹ ٹو پریکٹس آل دی سسٹم کالز دیٹ آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ٹوڈے. اچھا, یہ تو یوز ہو گیا پائپ کا فار کمیونیکیشن بٹوین ٹو پروسیسز, اور یہ ہم نے یوز اس کا کیا فرام ود ان اے پروگرام. ٹھیک ہے, سو یہ ایز این اے پی آئی یوز کیا ہم نے. دوسرا پائپ کا یوز, جیسے میں نے شروع میں کہا لیکچر میں, کہ یہ کمانڈ لائن سے بھی ہو سکتا ہے, کہ اگر دو کمانڈز آپ رن کرنا چاہیں اور ان کو کنیکٹ کرنا چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ آپ کر سکتے ہیں تھرو اے پائپ. میننگ کہ ایک کمانڈ رن کیا آپ نے, بائی ڈیفالٹ اگر یہ کمانڈ اپنی آؤٹ پٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پہ دیتا ہے, تو آپ ایک پائپ یوز کر کے اس آؤٹ پٹ کو پائپ میں ڈال دیں گے, اینڈ دین اندر کمانڈ کین بی پٹ آفٹر دیٹ وچ وڈ ریڈ فرام دس پائپ. سو اسینشلی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک کمانڈ کی اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کو
ایک اور کمانڈ کی اسٹینڈرڈ ان پٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں, اینڈ دین the first command is going to send data through the pipe and the second command is going to read it off of the pipe. اور اس طرح آپ بہت سے زیادہ کمانڈز کنیکٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا پائپ آپریٹر. اور پائپ آپریٹر ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہے, اور پھر ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹیکس اس کا یہ ہے کہ کمانڈ 1, اس کے بعد آپ نے ورٹیکل بار دی, ورٹیکل بار از دا پائپ آپریٹر, پھر کمانڈ 2 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ بہت زیادہ کمانڈس اس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, میننگ کہ آؤٹ پٹ آف ون اسٹینڈرڈ آؤٹ آف اے کمانڈ از اٹیچ ٹو دا اسٹینڈرڈ ان آف اندر اینڈ سو آن. سو اس سینٹیکس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈ 1 ایکسیکیوٹ کرے گی, اس کی آؤٹ پٹ جو بائی ڈیفالٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ جاتی ہے اب یہ کمانڈ 2 کو مل جائے گی. تو کمانڈ 2 جو بھی جس طرح بھی اس کو پروسیس کرے گا, اس کے بعد کمانڈ 2 جو آؤٹ پٹ کریٹ کرے گی جو کہ بائی ڈیفالٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ جاتی ہے, وہ نیکسٹ کمانڈ کو مل جائے گی اور وہ اس کو پروسیس کرے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس پکٹوریلی میں نے بتایا ہے, جو کہ میں نے ابھی لفظوں میں بتا دیا, کہ کمانڈ 1 جو ہے اپنی آؤٹ پٹ پائپ میں ڈال دے گی اور کمانڈ 2 اس پائپ میں سے ایز این ان پٹ اس کو ریڈ کر لے گی, پروسیس کرے گی اس کو فار واٹ ایور دا کمانڈ 2 ڈز ٹو اٹ. پھر کمانڈ 2 کی آؤٹ پٹ پائپ میں چلی جائے گی اور وہ نیکسٹ کمانڈ اس کو ریڈ کر لے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایٹ دا اینڈ کمانڈ n از گوئنگ ٹو ریڈ command n-1's output through the last pipe, process it, and whatever results it produces, they would be displayed on the screen. اگلی سلائڈ میں ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, then we'll show the similar diagram to illustrate the semantics. اچھا, یونکس میں ایک فائل ہوتی ہے /etc/password, ٹھیک ہے, اور پاسورڈ کے PASSWD ہے. cat کمانڈ یونکس میں یوز ہو سکتی ہے ٹو ڈسپلے دا کانٹینٹس آف اے فائل, یا اگر آپ فائل اسپیسیفائی نہ کریں تو یہ ریڈ کرے گی فرام اسٹینڈرڈ ان پٹ یعنی کی بورڈ میں سے. اچھا, جب یہ فائل میں سے ریڈ کرتی ہے تو اٹ تھروز اٹس آؤٹ پٹ آن اسٹینڈرڈ آؤٹ, میننگ اگر میں رن کروں کمانڈ cat /etc/password تو یہ پاسورڈ فائل کے کانٹینٹس اسکرین پہ ڈسپلے کر دے گی, وچ از دا ڈیفالٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ. میں نے اس کمانڈ میں یہ کیا ہے کہ کیٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے وچ گوز بائی ڈیفالٹ ٹو دا اسکرین, اس کو تھرو اے پائپ میں نے گریپ کمانڈ کو دے دی ہے. گریپ کمانڈ اس کی ڈیٹیل ہم پھر کسی وقت دیکھیں گے اگر وقت ہوا, بیکاز دس از ناٹ اے کورس ان ٹیچنگ یو دا یونکس یوزز انٹرفیس اور آل دیز کمانڈز, بٹ سم آف دا کمانڈز آر نیسسری. تو گریپ کمانڈ بیسیکلی سرچ کر سکتی ہے اسٹرنگز فرام اے فائل. بائی ڈیفالٹ یہ فائل اسٹینڈرڈ ان پٹ ہوتی ہے اس کی, یا آپ اس کو ایکسپلسٹلی ایک فائل بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اس کمانڈ لائن میں جس میں ہم نے پائپ یوز کیا ہے, اس میں ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ کیٹ کمانڈ از گوئنگ ٹو سینڈ دا کانٹینٹس آف پاسورڈ فائل ان ٹو دا پائپ. گریپ کمانڈ اس پائپ میں سے ان کانٹینٹس کو ریڈ کرے گی اور ان میں وہ لائنز کو سرچ کرے گی جس میں اسٹرنگ ہو ظہیر, اور وہ ساری لائنز جس میں ظہیر دا ورڈ ظہیر اکرز اٹ وڈ ڈسپلے دیم آن دا اسکرین. اور یہ ساری چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ یہ ڈائیگرام کے تھرو میں نے بتا دیا کہ کیٹ کمانڈ کی آؤٹ پٹ پائپ میں جائے گی, پائپ میں جو ڈیٹا ہے وہ گریپ کمانڈ ریڈ کر لے گا, اس کو پروسیس کرے گا, ان دس کیس لوکنگ فار لائنز ان دا ڈیٹا دیٹ از کمنگ ٹو اٹ فرام دا پائپ دیٹ کنٹین دا اسٹرنگ ظہیر اینڈ ڈسپلے دم آن دا اسکرین. تو یہ یوز ہو گیا پائپ کا فرام دا کمانڈ لائن, اور اس کے بڑی مزیدار ایگزامپل بن سکتی ہیں. ان پرٹیکولر دس از اے ویری پاورفل ٹول to perform operations which cannot be performed by single individual commands in Unix. بس Unix میں کوئی ایسی کمانڈ نہیں ملے گی آپ کو کہ جو ایک فائل کو سارٹ کر کے اور اس میں سے آپ کو لائنز دے دے with particular strings. تو آپ وہ کر سکتے ہیں by using the pipe operator. آپ کہہ سکتے ہیں کہ sort space the file which should be a text file, pipe operator space grep, اور جو بھی آپ اسٹرنگ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں سچ ایز نومان فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. تو آپ چاہتے ہیں ایک فائل میں سے ساری وہ لائنز ڈسپلے ہو جائیں ان دا سارٹیڈ آرڈر جن میں اسٹرنگ نومان ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں سارٹ اسپیس دا فائل نیم پائپ اسپیس گریپ اسپیس نومان. سو دس از دا کمانڈ لائن یوز آف دا پائپ آپریٹر. اچھا, اسی پہ ہم اپنا جو آج کا لیکچر ہے اس کے کانٹینٹس تو ہم نے کور کر لیے. تو جسٹ ٹو ریکیپ بفور وی گیٹ ٹو دا نیکسٹ لیکچر, آج کے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی فوکس کیا
یونکس کے انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینل یا ٹول جس کو کہہ لیں پائپ کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے کور کی 4 سسٹم کالز جو کہ کامنلی یوز ہوں گی فار اینی ٹائپ آف انٹر پروسیس کمیونیکیشن آن یونکس. اس میں تھا اوپن, ریڈ, رائٹ اور پائپ. کلوز کو بھی ہم نے بریفلی ڈسکس کیا کہ کلوز یوز ہوتی ہے ٹو کلوز این اوپن فائل. اس کا آرگومنٹ ہوتا ہے دا فائل ڈسکرپٹر آف دا فائل دیٹ وی وانٹ ٹو کلوز. پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈ فائلس کیا ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرز کیا ہوتے ہیں. پھر ایک میپنگ میں نے آپ کو دکھائی جو کہ کرنل کے اندر ہوتی ہے کہ پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل کے پوائنٹرز جاتے ہیں ایک اور ٹیبل میں جس کو فائل ٹیبل کہتے ہیں. اس میں سے جو بھی کئی انفارمیشن ہوتی ہے, ایک ہر انٹری میں ایک ہوتا ہے پوائنٹر ٹو دا آئی نوڈ فار دا کورسپونڈنگ فائل. اور آئی نوڈ میں موسٹ آف دا ایٹریبیوٹس فار اے فائل ریزائڈ ان اٹس آئی نوڈ, انکلوڈنگ دا لوکیشن آف ا ڈسک فائل آن دا ڈسک اور ڈائریکٹری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ ہم نے دیکھی. پھر ہم نے کہا کہ اب ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں تو ایک پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر میں ایک سلاٹ یوز ہو جاتی ہے, اور جو ریڈ اور رائٹ کے آپریشن پرفارم کرنے کے لیے آپ کو وہی ڈسکرپٹر دینا پڑتا ہے. اینڈ کرنل گوز تھرو دس میپنگ ٹو ریچ دا فائل وچ ہیز ٹو بی ریڈ اور ریٹرن ٹو. فائنلی ہم نے دیکھا کہ پائپ سسٹم کال یوز ہوتی ہے ٹو کریٹ اے پائپ وچ از اسینشلی این ان میموری باؤنڈیڈ بفر bounded by the size as defined in a header file in case of Unix in sys/param.h, in case of Linux in linux/param.h. اور پھر ہم نے ایک سمپل کوڈ دیکھا جس میں ایک پروسیس ایک پائپ کریٹ کرتا ہے, پھر ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرتا ہے, چائلڈ پائپ میں ڈیٹا رائٹ کرتا ہے, پیرنٹ اس میں سے ریڈ کرتا ہے, اس کو اسکرین پر ڈسپلے کر دیتا ہے. یہ ہم نے دیکھا یوز پائپ سسٹم کال کا ان اے پروگرام. اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ پائپ کو کمانڈ لائن پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں. ان جنرل وی یوز دا پائپ آپریٹر ایٹ دا کمانڈ لائن ٹو کنیکٹ دا اسٹینڈرڈ آؤٹ آف اے کمانڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ ان آف اندر کمانڈ. اور ہم بہت زیادہ پائپ آپریٹرز یوز کر سکتے ہیں ایک گیون کمانڈ لائن میں ٹو انٹر کنیکٹ ملٹیپل کمانڈس ان ون کمانڈ لائن. That's all for today. In the next lecture, we are going to talk about FIFOs or named pipes. Until then, Assalamu alaikum.